सर को कहाँ फेंका गया और उसके जो दूसरे पार्ट थे उसको किधर फेंका गया। तो इस तरह की जो वारदातें हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रोनमा होती रहती हैं। और ये कब ठीक होंगी, किस तरीके से ठीक होंगी, ये आप पंजाब पुलिस को बताना चाहिए, ऑडियंस को, लोगों को बताना चाहिए। और लोगों के अंदर पंजाब पुलिस की जो इज़्ज़त है उसको मज़ीद उभारने की कोशिश करें, उनको दिखाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि हम इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब भी आपने रिश्ता करना है बेटी का, भाई का, बाप का, या ख़ानदान में, या रिश्तेदार, या सोसाइटी के अंदर, तो कोशिश करें कि किसी आसपास या दाएं बाएं या उनसे जानने वालों के साथ टैच हों, उनसे मालूम करने की कोशिश करें। क्योंकि रिश्तेदार तो अच्छाई भी बयान करते हैं, कुछ बुराई भी बयान करते हैं। बुराई तो वो करते हैं जिनके साथ बुरा किया, अच्छाई तो वो कहते हैं ठीक है जी हम खुद अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। कुछ लोगों का नज़रिया और सोच ये होती है। अस्सलाम वालेकुम, एफएस इंटरव्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल अंसारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। सियालकोट के अंदर, डस्का के अंदर एक बहुत बुरा जो सान्या हुआ है, उस टॉपिक ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि ज़ारा केस की अपडेट क्या है, ज़ारा के हवाले से क्या चीज़ें हैं जो अहम पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच कीजिएगा। देखिए जी, अब जो केसेस हैं, जिस तरह अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मज़ीद पंजाब पुलिस की तरफ से भी, तो उसके ऊपर जिस तरह काम दिन रात किया जा रहा है, तो उसके हवाले से भी जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने मैं पेश करूँ। जैसे ज़ारा को फौत किया गया, ज़ारा के साथ जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई, उसके जो बॉडी पार्ट हैं उनको किस हिस्सों में तकसीम किया गया, किस तरीके से नहर में फेंका गया, गांव से और उसके घर से कितनी दूर फेंका गया। आपको भी पता है कि बिनते हवा की जो बेटी है उसके साथ किस तरह सलूक किया गया। यह पूरे पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक खबर है, ये अफसोसनाक दास्तान है। इससे पहले भी बहुत सारी सूरत हाल और बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने रोनमा होते रहते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया और बहुत सारी न्यूज़ अपडेट ने हमें बताया है कि जिस तरह वो वारदात हुई है, उसकी सास और जो उसकी सास और उसकी जो बेटी है, इन्होंने मिलकर जिस तरीके से उनके साथ ये वकूआ रोनमा हुआ, जिस तरीके से उसके ऊपर जुल्म किया। उसके दो बच्चे थे, पेट में बच्चा था। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है और इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। लम्हा फिक्रिया की बात है ये एक वाक़या नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इसी तरह बहुत सारे वाक़या होते रहते हैं। इसके ठोस इकदामात करने चाहिए और इसी तरह ठोस इकदामात करने चाहिए पंजाब पुलिस को। और जो भी कानून इनके ऊपर लागू होगा और जिस तरीके से आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको हैंडल किया जाता है, देखा जाता है, आप उसको बेहतर जानते हैं कि इसके अंदर लास्ट में होने क्या जा रहा है। कि उसकी जो बहू थी, उसकी जो बहू थी, उसकी क्या गलती क्या थी जिसकी वजह से उन्होंने ये इकदाम उठाए। बहुत सारे क्वेश्चन रिलीज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इधर बनते हैं कि उनको इस तरीके से, दर्दनाक तरीके से उनके जो बॉडी के जो पार्ट हैं उनको तकसीम किया गया। मैं इस तरह के बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि आपको बेहतर पता है कि ये यूट्यूब की जो पॉलिसी है, वो फिर इसके अंदर ऊपर फिर येलो डॉलर शो होना हो जाते हैं, ग्रीन डॉलर शो नहीं होते। तो बेहतर पता है कि इस तरह की जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है, उसके ऊपर फिर इशू आ जाते हैं। इस तरीके से हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस ये कह सकते हैं कि बॉडी को जो पार्ट है उसको, सर को कहाँ फेंका गया और उसके जो दूसरे पार्ट थे उसको किधर फेंका गया। तो इस तरह की जो वारदातें हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रोनमा होती रहती हैं। और ये कब ठीक होंगी, किस तरीके से ठीक होंगी, ये आप पंजाब पुलिस को बताना चाहिए, ऑडियंस को, लोगों को बताना चाहिए। और लोगों के अंदर पंजाब पुलिस की जो इज़्ज़त है उसको मज़ीद उभारने की कोशिश करें, उनको दिखाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि हम इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसके जो जल्द से जल्द नतीजे हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह उन्हों को ठोस इक़दामात करने चाहिए, चाहे उनकी अलग क़यादत है पुलिस की, डीएसपी हज़रात होते हैं, एसपी हज़रात होते हैं, इन्वेस्टिगेशन हज़रात होते हैं, उनका जो मौजूदा थाना है उसको भी लम्हा ब लम्हा अपडेट करना चाहिए मीडिया के सामने, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो भी आप बेहतर जानते हैं। तो हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी कि मैंने ये अपना पॉइंट
جو اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو باتیں ہماری سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عام کہاوت ہے پنجابی کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ اپنے دور تو نہیں پھینکتے، اپنے پانی دے دیتے ہیں، اس طرح ملتی جلتی کہاوت ہے کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ رشتہ داروں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو اس کی ساس تھی وہ کوئی نہ کوئی تو رشتہ اس کے ساتھ تھا، اس کا جو بیٹا تھا وہ کوئی نہ کوئی تو رشتہ اس کے ساتھ تھا، اپنے ہی اپنوں کے ساتھ اس طرح ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اور انتہائی کر رہے ہیں اور انتہا کر رہے ہیں اس طرح ظلم بربریت کر کے کہ اب لوگوں کی یہ سوچ ہے، اب یہ ہر کسی بندے کا اپنا اپنا مائنڈ ہے۔ کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں میں شادیاں کرتے ہیں، کچھ باہر کرتے ہیں، اور جو سائنس ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو آپ کے جو رشتہ دار کوشش کریں کہ آپ شادیاں اپنے رشتہ داروں ریلیٹیوز کے سے باہر کریں، کہ جو آپ کا بلڈ ہے یہ کوشش کریں کہ اپنی برادری میں محدود نہ رکھیں، جیسے کہ کسی کو بولنا نہیں آتا، مطلب کہ گونگا پن آ جاتا ہے، گونگا پن کے بعد کوئی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی سانس کا مسئلہ ہو، دل کا مسئلہ ہو، وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ برادری سے باہر برادری سور کہہ رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے باہر اپنی شادیاں کریں، اپنے خاندان سے باہر شادیاں کریں، تاکہ اس طرح کی جو مسئلے مسائل ہیں، اولاد نہ ہونا، اس طرح کے بہت سارے سنجیدگی والے معاملات سے ہٹ کر اگر بندہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ باہر شادیاں ضرور کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جب حقیقت اور اس طرح کی جو داستان اور اس طرح کے جو واقعہ ہوتے رہتا ہے پاکستان کے اندر، تو سن کر بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے، لمحہ فکری آ جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے، یار دیکھو یار وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کی عزت تھی، کسی کا دل تھا، دل سے مراد ہے اپنے باپ کی پیاری تھی، اپنے بھائیوں کی پیاری تھی، اپنی ماں کی پیاری تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کو گھر میں اگر 4-5 ان کے اولاد ہو، ان کی بیٹیاں بیٹے ہوں، تو باپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ماں کو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا ظلم ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا قوم کو میسج آئے گا، یا اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ اب تو ان لوگوں نے یہ جو اپنی ماں اور جو اس کی جو بیٹی نے مل کر ان لوگوں نے جو یہ کام کیا ہے، کام کو پہنچایا ہے، اس کو کیا ملے گا، یہ سوچنا چاہیے نا۔ اس کی تو جان چھٹ گئی، زہرا کی تو جان چھٹ گئی ہے، وہ تو چلی گئی ہے اللہ کے ہاں، وہ تو چلی گئی ہے، وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ جنت دوزخ، وہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس معاملات ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ تکلیف کاٹیں گے، عدالتوں کے چکر، تھانوں کے چکر، سزائیں ملیں گی، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ہیوی دفعات لگا کر پولیس ہیوی انویسٹیگیشن کر کے ہیوی دفعات لگا کر ان کو جیل میں ڈال دے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہی ہے، بیٹے کے ساتھ، ان کی نحو کے ساتھ، تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ ساس اور جو بہو کا جو ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو لے کر کوشش کرنی چاہیے، جو اس کا ماں کا جو بیٹا ہے اس کو چاہیے کہ دو طرفہ فیصلہ کرے، یہ نہیں ایک طرفہ فیصلہ کرے، ماں کی مانے یا اپنی بیوی کی مانے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں اور یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زہرا تو فوت ہو چکی ہے، وہ تو چلی گئی ہے، اب جو ماں بیٹی ہے وہ کچہریوں میں جائے گی، تھانوں میں جائے گی، ذلت کاٹے گی اور موت کی بھیک مانگے گی کہ اس طرح کی ذلالت سے ہمیں موت بہتر ہے۔ تو اب اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے معاملات جب ہم سنتے ہیں، فیملی میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یا سماجی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں، یا ہم خبر سنتے ہیں، تو دل نہیں کرتا کہ اس طرح کی رشتہ داروں میں یا اس طرح کی جو سوچ کی لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رشتہ منسلک کیا جائے، اٹیچ کیا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ اون ماں اور بیٹی تو اریسٹ ہو گئی ہے، اریسٹ ہونے کے بعد ان کے جو دوسرے لوگ ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں، اس کے جو خاندان ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، وہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے، وہ بھی ذلیل ہوں گے، چکر لگانا، آنا جانا، پیسے لگانا، یہ وہ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی بلیم ڈال دیں گے نحو کے اپنی بہو کے اوپر کہ یہ ایسے کام کرتی تھی، ایسے کام کرتی تھی، ایسے کاموں میں ملوث تھی، ہم نے کئی دفعہ کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا کریں، یہ ہے اس کے فلانے کے ساتھ تعلقات ہیں، مطلب کہ یہ ایک عام روٹین ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے اور پڑھنے کو ملتا ہے
کہ فلاں کے ساتھ چکر ہے، اس میں حقیقت بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، حقیقت بھی اس کے اندر ہے۔ تو میرا جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ کو اس کی بیٹی پسند نہیں تھی، اس کے دو بچے تھے، تیسرا اس کی گود کے اندر تھا، اس کے پیٹ کے اندر تھا، تو کم از کم اس کا خیال رکھتی۔ آپ ایک مسلمان ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، آپ اس بات کا تو خیال کر لیں کہ آپ نے غصے کو ترجیح دی ہے، آپ نے جس طرح یہ ظلم کیا ہے اور بربریت کا اظہار خیال کیا ہے، اور جو آپ نے یہ کام کر دیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے نتائج کے اثرات کیا ہوں گے، کس کس کے کو دیکھنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں اس طرح سے ہوں گی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کس طرح کے معاملات کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کے سار و پاؤں کہاں پہ ہوتے ہیں، کہاں چلتے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیں جی کہ معاملہ تو بہت بگڑ گیا ہے، یہ ہمیں ایک میسج بھی ہے، اور یہ میں نے ایک میسج کے طور پہ بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، کہ یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہم جب اپنے بہن بھائیوں کا یا رشتوں قارب کا کہیں جگہ پہ رشتہ کریں، تو اس طرح ان کے آس پاس اور پڑوسیوں سے کوشش کریں کہ پڑوسیوں سے ان کے بارے میں رائے لیں کہ یہ خاندان کیسا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمیں تو ان لوگوں نے یہ بتایا، یا جو جن کے ریفرنس سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں، تو دیکھ بھال کے ہمیں شادی کرنی چاہیے تھی۔ اگر نہ اگر ساس کو بہو پسند نہیں تھی، تو ان کے گھر والوں سے بات کرتی کہ آپ کی بیٹی ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، وہ ایسے کام کرتی ہے، ہم کئی دفعہ سمجھا چکے ہیں، وہ باز نہیں آ رہی۔ تو میرے خیال سے یہ تو ہم بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، بیٹھ کے تجزیے کرتے ہیں، بیٹھ کے جو جو نظریاتی سوچ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کو واپس بھیج دیتی، ان کے گھر واپس بھیج دیتی کہ ہمیں آپ کی بیٹی نہیں چاہیے، ہم اپنی اولاد رکھ لیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی گھر میں رکھ لیں۔ تو یہ پوائنٹ ہو سکتا تھا بہتر، یا پھر خاندان کو اکٹھا کرتے، برادری کو اکٹھا کرتے، یا جن لوگوں نے رشتہ کروایا ہے وہ ان کو ساتھ ملا لیتے۔ اگر ان کو ساتھ نہیں ملانا تو بہتر یہ ہے کہ ان کی فیملی کو لوگ بلا لیتے، اس کے بھائیوں کو، اس کے ماں باپ کو بلا لیتے، جو تکلیف کے نزدیک ہوتے ہیں، جو درد کے ساتھ دردمانہ طور پر ساتھ ملتے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میری یہی کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹ کے اوپر یا کچھ نہ کچھ پوائنٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ پتہ آپ سب کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اس دور میں کسی کو ہم جھانسا نہیں دے سکتے، جھانسے کے اندر ہم آ سکتے ہیں، یہ عدل کا بدلہ ہے، کرنے کی بھرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے گے کسی نہ کسی دور میں یا کسی نہ کسی وقت میں، اس سے بدتر ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویو آف پوائنٹ، جس کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب بھی آپ نے رشتہ کرنا ہے بیٹی کا، بھائی کا، باپ کا، یا خاندان میں یا رشتہ دار یا سوسائٹی کے اندر، تو کوشش کریں کہ کسی آس پاس یا دائیں بائیں یا ان سے جاننے والوں کے ساتھ اٹیچ ہوں، ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رشتہ دار تو اچھائی بھی بیان کرتے ہیں، کچھ برائی بھی بیان کرتے ہیں۔ برائی تو وہ کرتے ہیں جن کے ساتھ برا کیا، اچھائی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم خود اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ اور سوچ یہ ہوتی ہے۔ تو رشتہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی اور اپنے بھائی کی شادی کہاں کر رہے ہیں، اور جہاں تک بات ہے ساس اور بہو کی، یہ تو سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ نہیں کیا میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی، وہ خاوند کو پکڑ کے ہاتھ میں ایک سائڈ پہ لے جاتی ہے، آپ کی ماں نے مجھے یہ کہا۔ تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ یک طرفہ فیصلہ نہ کرے ہمیشہ، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ کی بھی بہن کسی کے گھر میں گئی ہے، آپ کی بھی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، تو یہی سمجھیں کہ وہ کیسا ریاکشن کریں گے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہیں جو آپ کی جو بہو ہوتی ہے، آپ کی جو نو ہوتی ہے، آپ کی جو بیوی ہوتی ہے، یا اپنے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لینا چاہیے کہ ہم کیونکہ جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جب تک ہماری زندگی ہے تو وہ تو ہم اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں ہمارے سامنے چیزیں نہیں آتی، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے خواب میں کیا دیکھا، کیسا خواب تھا، کچھ معلوم ہوتے ہیں کچھ چیزیں۔ تو تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر میں نے بات کی ہے، جو
میرا نظریہ تھا، میری جو سوچ تھی، جو میرے پاس علم تھا، وہ میں نے آپ تک کچھ پوائنٹ ہیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو کیمرمین صدام انصاری کے ساتھ اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔